बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद मियां हबीब में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ जंग बंदी के मुबहम इशारे जंग के खात्मा के करीब तरीन हैं। हमने 4-5 हफ्तों का तखमीना लगाया था, लेकिन हम तखमीने से कहीं आगे हैं। अमरीकी वजीर दफा हैगिस का कहना है कि जंग के खात्मे का फैसला ट्रंप करेंगे। साथ ही ईरान पर शदीद तरीन हमलों का भी ऐलान कर दिया है। जंग रोकने के इशारों से मईशत पर मुस्बत असरात नमूदार होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई है। 9000 पॉइंट्स का आज इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो एक पाकिस्तान में खदशा था कि ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी और इसके लिए हमने इकदाम भी करना शुरू कर दिए थे, लेकिन खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में तेल के 4 जहाज जो हैं वो पहुंच चुके हैं और अब किसी किस्म की शॉर्टेज का कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भी इन इशारों से जो है वो अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, तेजी आई है। और साथ ही खाम तेल की कीमतों में भी काफी हद तक जो है वो कमी आई है। एक बार तो $120 पर बैरल जो है वो कीमत पहुंच गई थी, लेकिन आज $90 पर बैरल पर तेल आ गया है। और अल्लाह करे कि ये जंग जल्द खत्म हो जाए और दुनिया सुख का सांस ले और मामलात जिंदगी जो हैं वो अपनी नहज पर दोबारा आ जाएं और मईशत जो है वो फले फूले। इन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से सकलैन अमाम साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया नगार हैं, लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके अलावा BBC उर्दू सर्विस में बहुत अहम ज़िम्मेदारियां सर अंजाम देते रहे हैं, पाकिस्तान की शनाख्त हैं। और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है फ़ारूक बंगई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया नगार हैं। वेलकम टू द शो। और शो का आगाज़ करेंगे हम सकलैन अमाम साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सकलैन साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं? आपकी दुआएं मियां साहब। जी माशाल्लाह। अच्छा सकलैन साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आप क्या समझते हैं कि जंग अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही है और कब तक जो है इम्कान है कि ये जंग ख़त्म हो जाएगी, या कि चूंकि ट्रंप साहब के दावे इसी तरह के होते हैं, या ये भी कोई किसी किस्म का कोई धोखा दिया जा रहा है? क्या समझते हैं आप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो भी तारीख जानते हैं उनको मालूम है कि वो खब्बी वखा के सज्जी मार देते हैं। तो उन पर उनके अवाम भी भरोसा नहीं करते, उनकी पार्टी भी भरोसा नहीं करती, वो किसी को भी डॉज दे देते हैं। तो जाहिर है आलमी सतह पर तो उन्होंने बहुत ही झूठ बोला है जी। और मुज़ाकरात जब भी उन्होंने ईरान से किए हैं, मुज़ाकरात के दौरान ही उन्होंने हमला कर दिए है। तो अभी भी जो वो बज़ाहिर ये कह रहे हैं, असल में अब अमेरिका का बहुत बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि उसके तमाम इत्तेहादी जो है वो उससे दूरी इख्तियार कर रहे हैं कि ये जंग अगर बढ़ती है जी। तो आलमी मईशत का जो हाल है वो बहुत बुरा है। आपने जो भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि कुछ हालात बेहतर होने लगे, ये बिल्कुल बेहतर नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान का तेल तो खैर बंद भी नहीं किया क्योंकि ईरान ने ये रखा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इस तरह नहीं बंद किया कि उसको कहते डक्का लगा दिया है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया यहाँ पे ईरान और अमेरिका से वाबस्ता ममालिक जो है उनके लिए रुकावटें, और जो अमेरिका के हामी जो इस किस्म के लोग जो उसकी जंग में शामिल हैं उनके जो ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स है वो नहीं जा सकेंगे, बाकी गुजर रहे हैं। मतलब चीन का तेल जा रहा है, मसला आ सकता है जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए, और वहां पे शॉर्टेज शुरू हो गई हुई है। तो पाकिस्तान की शॉर्टेज तो पाकिस्तान के अपने मसाइल की वजह से होती है, बाहर की तरफ से नहीं होती। दूसरी ये है कि जो इस वक्त बढ़ के जो गया है, खौफ जो फैल गया था कल के ऐलान से पहले, वो एक लॉजिकल ग्रोथ है खतरे की। खैर मैं उधर भी तफसील से नहीं बात करूंगा, लेकिन तो बताऊंगा कि जो अभी 120 टच करने का मतलब होता है फ्यूचर के रेट्स है। तो अब फ्यूचर का मतलब एक महीने बाद तेल कहां तक चला जाएगा, तो अब पहले से इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, इसको फ्यूचर रेट्स कहते हैं। तो अभी भी जो ऑयल जो है वो 100 के प्लस माइनस में चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि $70 तक आ गया वापस, क्योंकि सबको मालूम है कि हालात जो नॉर्मल नहीं हुए हैं। एक तो ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है अमेरिका की वजह से
کہ یہ اکنامک ریسیشن جو دنیا میں شروع ہو گیا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو سمجھدار انویسٹرز ہیں وہ ان کے پاس لیکوڈیٹی کیش کا مسئلہ بنا ہوا ہے. لوگ اپنے انویسٹمنٹس کو واپس مانگ رہے ہیں، اور جو دنیا کی بڑی بڑی فرمز جیسے بلیک سٹون اور بلیک راک والے جیسے لوگ جو ہے، یہ بہت بڑی فرمز ہے دنیا کی جو ایسٹ مینجمنٹ اور انویسٹمنٹ کنسلٹنٹس ہے، جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹس کرتی ہیں، یہ بلکہ ٹریلینز میں ان کا بزنس جاتا ہے الٹیمیٹلی. تو ان سے لوگ پیسے نکلوا رہے ہیں. تو یہ مارکیٹ کا پینک ہے، اور ظاہر ہے جنہوں نے پیسے لگانے ہوتے ہیں نا، وہ بیانات پر یا ریومرز پر نہیں چلتے ہیں، وہ ان کے پاس ایسے ماہرین ریسرچرز بیٹھے ہوتے ہیں جو انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا پیسہ کہاں ڈوب سکتا ہے اور کہاں نہیں ڈوب سکتا. تو ان کی جو ریئیکشن ہے، یہ سمجھدار ہمیں ایک اشارے ہیں کہ معیشت ڈوب رہی. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے جو فوری طور پہ جو سب سے بڑا پرابلم اب جو آ رہا ہے اور یہ آنا شروع ہو گیا ہے، وہ ہے ڈپلیشن کا. ان کے پاس جو ایئر ڈوم اور جو انٹرسپٹرز ہے میزائلز کو روکنے کے لیے ایران کے یا حزب اللہ کے، آپ حزب اللہ کو بھی کم نہ سمجھے، حزب اللہ نے اتنے ہی نقصان. آپ یوں سمجھیں کہ اگر ایران جو ہے وہ 70-80% میزائلز مار رہا ہے، تو لبنان کے 20 سے 30% آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو تھے غزہ کے لوگ، وہ بیچارے بہت ہی پرانے قسم کے ہتھیاروں سے لڑ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے راکٹوں، پرانے آپ سمجھ لیے کہ لوہے کے پائپوں میں نا وہ بارود بھر کے آگے پھینکا کرتے تھے، اس طرح کی وہ ٹیکنالوجی سے لڑ رہے تھے. لیکن حزب اللہ جو ہے اس کے پاس پریسیشن گائیڈڈ میزائلز ہے، اس کے پاس بڑے یعنی اے آئی قسم کے ڈرونز ہیں جو اے آئی جنریٹڈ ہیں، یعنی اے آئی سے ان کو مینج کیا تھا، یعنی وہ اپنا ہدف خود ڈھونڈ لیتے ہیں. اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے ان کے میزائل. اور ایران کے جو میزائل ہے اس نے تو تباہی مچا دی ہوئی ہے. پھر اس سے بڑھ کر یہ ہوا ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل کا جو سب سے بڑا ڈیفنس کا حصہ جو ہوتا ہے میزائلوں سے بھی زیادہ، وہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں جو ریڈارز ہوتے ہیں. تو جو اس خطے میں یعنی خلیج کے ممالک میں جو امریکی ملٹری بیسز ہیں، ان کا سب سے بڑا جو فائدہ تھا وہ یہی تھا کہ یہاں پہ بہترین ریڈارز لگے ہوئے تھے. العدید ایئرپورٹ جو قطر کا ہے، وہاں پہ ایک ایسا ریڈار لگا ہوا تھا جو $1.1 ارب کا مہنگا ترین یہ ریڈار ہے. اور یہ 5000 کلومیٹر کے آسمان میں کوئی بھی پروجیکٹائل جب اڑتا ہے اور آتا ہے اسرائیل کی طرف، یہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے. وہ یہ ریڈار سسٹم تباہ ہو چکا ہوا ہے. اور اسی طرح جو ابھی ایک جو رہ گیا ہے باقی اس خطے میں ان کا ایسا مضبوط سا ریڈار وہ رہ گیا سعودی عرب میں، یعنی وہ پرنس سلطان بیس پہ جو ہے. باقی جارڈن کا اڑا دیا گیا، تھرڈ میزائل کا جو تھا ڈیفنس سسٹم کا جو ریڈار تھا وہ اڑا دیا گیا ہے. مڈل ایسٹ میں بحرین میں اڑا دیا گیا ہے، اور یو اے ای میں اڑا دیا گیا ہے. اور اسرائیل کے بہت سارے جو تھرڈ کے جو ریڈار سسٹم سے اڑائے گئے. اسرائیل کا جو ایران نے اڑانا ہے سب سے بڑا جو ایک سسٹم ہے ان کے ریڈارز کا، وہ ڈیمونا میں لگا ہوا ہے. وہ کوئی سمجھے کہ 450 میٹر بلند ایک مینار پہ لگا ہوا ہے، اور وہ بھی کوئی سمجھے کہ 5000 کلومیٹر کے فاصلے کے ہر پروجیکٹائل کو، ہر میزائل کو، ہر جہاز کو، ہر راکٹ کو وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سب سسٹم جو ہے ان کو ارلی وارننگ دے دیا کرتے تھے کہ آ رہا ہے کچھ، تو یہ تیاری کر لیتے تھے. اب یہ پارٹلی بلائنڈ ہو گئے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ لوگ 100% بلائنڈ ہو گئے. تو ان کو دو بڑے صدموں کا سامنا ہے. ایک یہ پارٹلی بلائنڈ ہو رہے ہیں، ان کو بہت سارے میزائلوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اور اب ایران کے میزائل جو ہے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، ڈرونز پہنچ رہے ہیں. دوسرا ان کو بہت بڑا صدمہ یہ ہے، یہ دھچکا، کہ ان کی ڈپلیشن ہو رہی ہے. اب ڈپلیشن کا اندازہ یہ لگا لیں کہ فوری طور پہ امریکہ نے ساؤتھ کوریا میں جو لگے ہوئے تھرڈ میزائل کا سسٹم، وہ آرڈرز کیے کہ یہ تھرڈ میزائل جو ہے فوری طور پہ اسرائیل پہنچائے جائے. لیکن مسئلہ یہ کہ تھرڈ میزائل کو اتنی تیزی سے پہنچانا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے. اس کے لیے کم از کم 2 ہفتے لگیں گے، 2 سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں. تو اب یہ جنگ جو ان کے گلے پڑ رہی ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو. ہاں بالکل، یہی اسی طرف ہم آنا چاہ رہے تھے کہ کیا امریکہ کی خواہش ہے کہ جنگ ختم ہو؟ اور آج روسی صدر نے بھی ٹیلی فون پر بات کی امریکی صدر سے، اور اشارے یہی ہیں کہ انہوں نے بھی جنگ بندی کے لیے کوئی انہیں راضی کرنے کی کوشش کی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے کوئی بیک ڈور بھی کوئی رابطے ہو رہے ہیں، کوئی ایسی شکل بن رہی ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ واقعی اب جنگ جو ہے اختتام کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے، رابطے ہونا اس طرح وہ کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. رابطے ہمیشہ رہتے ہیں، اس لیے کہ
آپ یہ بھی بتا دیتے کہ ہم بہت کچھ کرنے والے ہیں, آپ نے دھمکیاں بھی دینی ہوتی, اس کے بھی رابطے ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات پرزنرز کے ایکسچینج کے لیے بھی رابطے ہوتے ہیں, دشمنوں میں یا مخالفین میں وہ تو ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل نہیں ہوں گے, لیکن اس وقت روس, چین اور دوسرے جاپان یا تک کے سارے جو ملک ہیں وہ چاہ رہے ہیں, خلیجی ممالک بھی چاہ رہے ہیں کہ جنگ بند ہو, لیکن جتنا اسرائیل کے قابو میں ہے امریکہ, یہ ناممکن ہے کہ نتن یاہو کی مرضی کے بغیر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کچھ بھی کر لیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو اشارہ دیا ہے کہ دیکھیں انہوں نے جس طرح جنگ روکنے کی بات کیا کہ ہم تقریباً جیت چکے ہیں, اس میں وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ساتھ ساتھ کہ وہ جنگ کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ میں اور تباہی پھیر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. تو اب ایسے حالت میں اگر روس یا چین چاہیں گے بھی تو جنگ نہیں بدلے, کیونکہ ایران کے اندر جو سڑکوں پر لوگ نکلے ہوئے ہیں وہ اب انتقام مانگ رہے ہیں. وہاں پہ اب ایسا ہوا ہے کہ ایک تو نا کہ آپ کی عزت بے عزتی کر دی, آپ کے لیڈر کو مار دیا, ایک صدمہ ہے آپ کو. ایک یہ ہے کہ وہاں کے شہری علاقوں میں لوگوں پر بم برسائے گئے ہیں, کارپٹ بمبنگ ہوئی ہے. اب یہ لوگ جو ہے وہ بہت اشتعال میں ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیے مسعود پزشکیان نے ایک دن یہ بیان دیا تھا کہ ہم معاصرہ چاہتے ہیں یہ وغیرہ اس طرح کا, جس میں نظر آیا کہ وہ شاید ڈیل کرنا چاہ رہا ہے یا معاہدہ یا سیز فائر کا معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے. وہ اگلے دن سارے بدل گئے وہاں پہ, کیونکہ عوام وہاں پہ اس کو اٹھا کے مار دیں گے اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی. تو اس وقت ناممکن ہے کہ جنگ بند ہو فوری طور پہ. صحیح. ثقلین امام صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, فاروق بنگئی صاحب کو شریک گفتگو کر لیں. جی فاروق بنگئی صاحب, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے اختتام کی طرف جا رہی ہے, جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے ہدف تقریباً جو ہے وہ حاصل کر لی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ جی ہم نے ان کی فضائیہ ختم کر دی ہے, ہم نے ان کی بحریہ ختم کر دی ہے, اور جتنے بھی ان کے میزائل لانچنگ پیڈ تھے وہ ہم نے ختم کر دیا, اب ان کی کیپیسٹی نہ ہونے کے برابر ہے. تو کیا واقعی اب ان کا ہدف پورے ہو گئے اور جنگ اختتام کی طرف جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب ثقلین امام صاحب صحیح فرماتے, بات ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف ان کی مجبوری ہے. دیکھیں آپ وہاں پہ جو انٹرسپٹر ہے, آپ دیکھیں نشانہ کون ہو رہا ہے. یاد ہے میں نے 4 پوائنٹ بتائے تھے شروع میں, اس میں یہ ہے کہ نشانہ تو اسرائیل ہو رہا ہے. ان کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ خراب ہو گیا سارا, ایرو 3 تک وہ چلے گئے, سب کچھ اس کو اڑا دیا, ڈیوڈ سرنگ سارے ناکام ہو گئے. ایک تو ٹیکٹیکلی جو ہم دیکھتے ہیں یہ چیز ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ دیکھیں جو ٹرمپ کا مزاج ہے اس وقت اکنامک کرائسس ہے, وہ انڈیکیٹر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ کا حالات بہتر ہو گئے, انڈیکس بڑھ گئے اور یہ ہو گیا, وہ بیان اس نے دیا ہوا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ جو ہے اکنامک کرائسس پہ افیکٹ پڑے. وہ بھی بہت بڑا کھلاڑی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دیکھیں اس وقت 2 محاذ ہے, ایک جنگی محاذ پہ بھی تیزی آئی ہے اور ڈپلومیٹک پہ بھی, اور جو ہے وہ سپریم کمانڈر نے مطلب ہے کہ جو آرڈرز آنے شروع ہو گئے, اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کمانڈر آفس کے جو فارن پالیسی کے جو ایڈوائزر ہے کمال خرازی, اس نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ جنگ جو طویل جنگ لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں, اور اس جنگ کا فیصلہ اس نے ٹرم یوز کیا ہے, اکنامک پین اس جنگ کا کو اینڈ کرے گی, اس نے یہ کہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس نے وضاحت کی ہے, یہ آرڈر ادھر سے آئے ہیں, مطلب ہے کہ پہلا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے ان کا سپریم کمانڈر کے آفس کا اگر دیکھا جائے, کہ یہ جو ہم حملے کریں خلیجی ممالک پہ, ان کا مقصد بنیاد یہ ہے کہ ان کو قائل کرنا ہے, مجبور کرنا ہے کہ وہ ٹرمپ کو جو ہے سمجھائیں یا اس کو قائل کرے کہ وہ سٹیپ بیک کرے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری طرف ٹرمپ نے جو کہا ہے سون, ویری سون کو جب ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کی مزاجی کے گرامی کے مطابق جیسا اس کا مزاج ہے, تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. دوسری طرف اگر ہم انٹرپریٹ کریں تو اس کی بڑی مجبوری ہے. رجیم چینج میں ناکام ہو گئے, خانہ جنگی میں ناکام ہو گئے, فوجی اتارنے میں ناکام ہو گئے. اس کے علاوہ جو ان کا کاسٹ پڑ رہا ہے وہ آپ کہتے ہیں $5.6 ارب کا, تو 2 دنوں کا وہ بتایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے خلیجی جو علاقے ہیں, جو سٹیٹس ہیں, وہ ان سے انائڈ ہے, وہاں سے اس کا کنٹرول ختم ہو رہا ہے. تو اس کو تو مکمل طور پہ باقی ڈپلومیٹکلی کوئی اس کے ساتھ کانگریس نے منظوری دینی ہے نہیں دینی ہے. جہاں تک ہم پہ دیکھتے ہیں ٹیکٹیکلی کہ وہ کتنا ان کو نقصان ہو رہا ہے, تو نقصان تو خلیج کا ہو رہا ہے یا اسرائیل کا. پھر آپ کو میں نے ایک عرض یہ بھی کیا تھا کہ وہ پراکسی ایکٹیویٹ کرنے میں اور ہرمز کے جو ہے نا شاکس آنے میں 1 ہفتہ لگے گا. اب وہ شاکس بھی آنے شروع ہو گئے, پراکسی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے وہاں سے, وہ آپ حزب اللہ کا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیجویلٹی اوپر جا رہی ہے, لیکن وہ اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ بالکل اس کو شکست کا سامنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ جی ہم جلد ختم کریں گے, یہ ہے وہ ہے, اس طرح نہیں کرے گا. جب تک اس پہ پریشر نہیں آئے گا
اور ڈپلومیسی تو کوئی ہے نہیں، نہ کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے، کون ڈپلومیسی کرے؟ رابطے تو کچھ نہیں ہے، رابطے تو یہ بھی ہے کہ جی چین نے بھی رابطہ کیا، فرانس نے بھی کیا، ایک ذرائع کے مطابق بتایا گیا، اور روس نے بھی کیا، لیکن کون میدان میں آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آتا ہے، کیونکہ جو ڈپلومیٹکلی آپ دیکھیں وہاں پہ جو کمفرٹیبل زون ہوتے تھے جہاں پہ بات ہوتی تھی میڈیشن کے لیے، وہ تو خود انگیج ہے، تو بات کس نے کرنی ہے جاتی؟ ثقلین امام صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جس طریقے سے دنیا کی معیشت پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور خاص کر کے مڈل ایسٹ میں تو بہت زیادہ ان کی تو تمام معیشت جو ہے وہ ہل کر رہ گئی ہے، اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور وہ ایک قسم کے مفلوج ہو کر رہ گئی ہے ان کی معیشت، تو کیا اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کوئی احساس ہے، اور کیا وہ اس دباؤ کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں جنگ ختم کرنے کا؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نتن یاہو کا ایک زرخرید غلام کی طرح بیہیو کر رہا ہے جی، سو لہذا یہ تو ہمیں سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا یہ کرے گا، کیا وہ کرے گا، کیا نہیں کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سب کچھ وہ کرے گا وہ جو اس کو نتن یاہو کہے گا، لیکن جو اس وقت جو اصل تبدیلی آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ نتن یاہو خود اب اس جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے، اور اسی لیے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دباؤ میں، یعنی جس طرح بھی وہ کہتا ہے کہ یہ جنگ رکوائے کسی بھی طرح، جس طرح پہلے اپنے 12 دنوں میں جنگ رکوا دی تھی، تو یہ آپ دیکھیں نا یہ جنگ جو ہے یہ تو 10 دنوں کے اندر ہی اس نے کہہ دیا کہ جی اب ہم نے حاصل کر لیا جو کرنا تھا، اور تو اب آج 11واں دن ہے، تو لیکن اسرائیل یہ خود نہیں کہے گا کہ ہم جنگ ہار گئے، کیونکہ جس طرح انڈیا نے آج تک نہیں کہا کہ وہ اس کی پٹائی ہوئی تھی آپریشن سندور کے موقع پہ، اس طرح نتن یاہو بھی کبھی نہیں کہے گا کہ اس کی پٹائی ہو رہی ہے، جنگ بند کراؤ، وہ بظاہر یہی کہتا رہے گا کہ ہم ایران کو اور ماریں گے۔ تو یہ ایک فرسٹریشن کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے GU-37 جیسے بنکر بسٹر بم جو ہے وہ گرا رہے ہیں، کہاں پہ جا کے؟ پولیس اسٹیشنز کے اوپر، عام رضاکار تنظیموں پہ، حالانکہ بنکر بسٹر جو ہے بہت گہرائی میں چھپے ہوئے جو ڈیفنس انسٹالیشن ہوتی ہے، مثلا نیوکلیئر اٹامک کے بیسز وہاں پہ مارے جاتے ہیں، لیکن یہ ایسی سی جگہوں پہ، تو یہ اصل میں ایک کا آپ یوں سمجھیے کہ ایک قسم کے یہ لوگوں کو ڈرانے کی، کیا اگر آپ جس طرح انہوں نے غزہ میں کیا، حماس کو وہ نہیں ختم کر سکے، انہوں نے عام عوام کو مارنا شروع کر دیا، تو اس کے نتیجے میں حماس کو اپنی لڑائی روکنی پڑی ہے۔ حماس نے لڑائی اس لیے نہیں روکی کہ وہ مار کھا گئے یا ان کے لوگ مر گئے تو وہ بے بس ہو گئے، وہ تو ابھی بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن دنیا اتنی بے بس ہے نتن یاہو کے سامنے، اور امریکہ اتنا بے بس ہے نتن یاہو کے سامنے کہ وہ کھلے عام سرے عام بچوں کو، اسکولوں کو، ہسپتالوں پر بمباری کرتا رہا، اور امریکہ اور ویسٹرن میڈیا اس کا دفاع کرتا رہا۔ تو اب یہی حرکت وہ ایران میں کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ مغرب کے یہ جو اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے انسانیت دوست، یا پتہ نہیں یہ ہیں بھی یا نہیں ہے، سب فراڈ ہے یہاں پہ، ہم جس کو مغربی سویلائزیشن کہتے ہیں، اس میں کوئی انسانیت ہے بھی یا نہیں ہے کہ ان کے سامنے بچیوں کے اسکولوں پر ٹاماہاک میزائل جا کے گرا ہے۔ اب وہاں پہ اگر یہ اس قسم کے اسلحہ استعمال کرے، اور اس کے پیچھے بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، یہ سب جنگ جو ہے یہ وہی اسرائیل کے پیٹرن پہ امریکہ لڑ رہا ہے، AI جنریٹڈ، ان کے ہدف جو ہے وہ بھی AI جنریٹڈ ہے۔ AI میں اب یہ کمانڈ ڈالتے ہیں کہ کہاں کہاں ان کے میزائل ہیں یا کہاں کر کے، تو حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ AI بھی وہی جنریٹ کرتی ہے حل جو اس کے ہاں پہلے سے فیڈ کیا ہوا ہوتا ہے، تو اگر فیڈ ہی اپنے سے پروپیگنڈا کیا ہوا، غلط فائلیں کی ہوئی، غلط انفارمیشن کی تو غلط دے گا، تو انہی کو کسی AI جنریٹڈ رسپانس ہے کہ یہاں پر یہ مناب شہر جو ہے، ہرمز جو علاقہ ہے، یہاں پہ ان کے ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے یا کوئی میزائل سٹوریج ہے، کیا ہے، تو انہوں نے بچیوں کے اسکول پہ یہ ٹاماہاک میزائل، آپ دیکھیں ٹاماہاک میزائل مارا ہے۔ یہ دنیا ہل کیوں نہیں گئی اب تک؟ تو یہ اب یہاں پہ یہ سوچو، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے آج، یعنی کل رات کی اس کی پریس کانفرنس ہے کہ یہ ایران نے خود مارا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم یہ ٹاماہاک کہاں سے آیا ہے۔ وہ ویسے وہ تو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جس پہ خود صحافی بھی جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا آخری سوال ہے ثقلین امام صاحب کہ 52B بمبار طیارے جو ہیں وہ برطانیہ کے ایئر بیس پر آگے ہیں، ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ جو غزہ میں حالات ہوئے یہ وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی ایران کے کسی شہر کو اس میں جا کے کارپیٹ بامبنگ کریں گے،
یا کسی بھی شہر میں کسی جگہ پر جس کو بظاہر یہ کہیں گے کہ ہم نیوکلیر انسٹالیشن پہ جا کے بمباری کی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود دیکھیں کئی مرتبہ یہ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، اس نے کہا پہلے یعنی پچھلے سال کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا ہے، یعنی اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے ایران کے نیوکلیر پروگرام پر انسٹالیشنز کو، تنصیبات کو جو اس کے اندر ہیں یعنی زیر زمین جو تھی، اس نے یہ کہا. تو ایک طرف اس نے یہ کہا، پھر اس نے ابھی یہ جس طرح آپ ابھی بتا رہے تھے اپنے انٹرو میں کہ اس نے کہا کہ اپنے ایران کو تقریباً جنگ ختم ہونے والی، ہم نے اس کی ایئر فورس یہ وہ فضائیہ بحریہ ساری کی ساری جو ہے وہ ختم کر دی ہے. تو اب جب یہ کہہ کے بھی اگر B-52 بامبرز آ رہے ہیں تو آئیں گے. اب B-52 بامبر جو ہے وہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے افغانستان میں استعمال ہوئے ہیں اور اب ایران میں بھی ایک مرتبہ ہو چکے ہوئے، دوبارہ ہوں گے. باقی انہوں نے نیپام بم جو تھے ویتنام میں گرائے تو سب B-52 بامبر نہیں آئے تھے. تو اس سے ان کو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ سویلینز کی ہلاکتیں ہوں گی. سویلینز کی ہلاکتوں کے لحاظ سے میں پہلے بھی کسی اور آپ کے دوست کے ایک کولیگ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جنگ چلے گی اور اس میں میرا یہ اندازہ ہے کہ 50,000 سے 1,00,000 لوگ جو ہے یہ مریں گے. اللہ رحم. لیکن ایرانی قوم پیچھے نہیں ہٹے گی کیونکہ امریکہ اور اسرائیل میں تو خاص طور پہ انسانیت ہے ہی نہیں. امریکہ میں کچھ حلقے ہیں جن میں انسانیت ہے، لیکن امریکی حکمران جو ہیں یہ اب آپ دیکھیں نا، یہ تو مغرب کو اپنی مجموعی طور پہ اخلاقیات کو اپنے گریبان کو ٹٹولنا ہے کہ چائلڈ ریپسٹ جو ہے جو 12 13 سال کی بچیوں کو ریپ کرتا ہے اپنے کریئر میں، جو آج بچیوں کے اسکول پہ میزائل ٹاماہاک میزائل مارتا ہے اور کہتا ہے ہم نے نہیں مارا، جس کے ملک میں جا کے لگا اس نے خود مارا ہے، جبکہ ایران کے پاس ٹاماہاک نہیں ہے، اب کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا. تو جب یہ سارے مغرب کے اپنے دانشوروں کو، وہاں کے جو مڈل کلاس ہے ان کو اپنے دلوں کے اندر جھانکنا ہوگا کہ ان کو ایران سے اتنی نفرت ہے کہ وہ اتنے حیوان بن چکے ہوئے ہیں کہ بچیوں کو بھی ماریں گے. تو یہ اگر B-52 بامبر آتے ہیں تو یہ آئیں گے، ڈرا نہیں سکیں گے. دیکھیے ابھی آپ کے جو بھائی، آپ کے جو کولیگ فاروق صاحب جو فرما رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ان کا بنیادی مقصد تو رجیم چینج تھا. رجیم چینج تو ہوا نہیں ہے، اب آپ مارتے رہے لوگوں کو، عوام کو. ٹھیک، بہت شکریہ ثقلین امام صاحب. یہاں وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے حوالے سے. ٹرمپ کی جانب سے اشارے مل رہے ہیں کہ شاید اب جنگ اختتام کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور شاید جلد اس جنگ کا اختتام ہو جائے، لیکن یہ سارے مبہم سے اشارے ہیں، بہت کنفیوژن ہے. لیکن اس سے جو ہے وہ عالمی معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں اسی بیان سے ہی. لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرے گی. اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے، لیکن اب ہم پاکستان کے اندرونی حالات کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان میں اس کے کیا افیکٹ آئیں گے، اور جو حکومت پاکستان اور چاروں صوبوں نے جو ہے کفایت شعاری مہم کا اعلان کیا ہے، اور خاص کر کے آئل کے حوالے سے جو ایک خدشہ پیدا ہو رہا تھا اس پر ہم بات کریں گے. آج وزیر اعظم نے بھی مجتبیٰ خامنہئی صاحب کو مبارکباد کا خط بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ہم ایرانی عوام اور ایرانی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں. اس پر بات کریں گے. ہمیں ابھی جوائن کیا حسن مرتضیٰ صاحب نے، پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر اور دبنگ قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق بنگئی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار. جی حسن مرتضیٰ صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کا اس جنگ میں جو کردار ہے، جو ہمیں بطور مسلم ریاست اور ایک ایٹمی طاقت کے کرنا چاہیے تھا، کیا پاکستان نے اس قسم کا اپنا کردار ادا کیا ہے؟ اور دوسرا، اتنی دیر سے کیوں ہم نے ایرانی قیادت سے رابطہ کیا ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ جی. یہ ہماری جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور جس طرح سے ماضی قریب کے اندر جو ہمارے تعلقات رہے وہ بھی سب جانتے ہیں، اور پاکستان ایک اسلامی دنیا کی واحد جو ایٹمی طاقت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا افغانستان کا بارڈر ہے،
اس کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. ان ساری چیزوں کو اگر ہم اکٹھا ملا کر دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حکومت نے یا پاکستان کی عوام نے ایران سے کسی بھی لمحے کوئی لا تعلقی کی ہو یا ڈیلے کی ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس سطح پہ ایران کی عوام اور ایران کی حکومت کی جو اپنی ایک انا ہے اور جو ہونا بھی چاہیے، وہ ایک قوم ہے اور انہوں نے اتنی بڑی سپر پاور کے خلاف لڑ کے یہ ثابت کیا ہے کہ ایرانی ایک قوم ہے اور ایک نظریاتی قوم ہے جی. تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کسی بھی سٹیج پہ پاکستان کی طرف دیکھا ہو. پاکستان خود ان کے ساتھ کھڑا بھی رہا ہے اور جس حد تک مدد کر سکتا تھا وہ مدد بھی کی ہے. اور ایک چیز جو اس جنگ میں نظر آئی ہے جی کہ یہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ ہو یا کوئی آفت آئے تو فوراً مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ چولی پھیلا کے چندہ مانگنا شروع کر دیتی ہیں جی کہ یہ افغان بھائیوں کے لیے دے دو، یہ فلاں بھائیوں کے لیے دے دو، یہ مجاہدین کے لیے دے دو. تو ایران نے میرے خیال ہے نہ ساری دنیا سے مانگا ہے اور نہ ان کے نام پہ پاکستان میں یا کسی ملک میں کوئی چیز اکٹھی کی گئی ہے امداد کے لیے یا مانگا گیا ہے. صحیح. تو جو اس قسم کی قوم ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی سٹیج پہ کسی ملک کی طرف دیکھے گی. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ہم نے تو کبھی بھی فلسطین کی بات ہو، کشمیر کی بات ہو، پاکستانی تو حکومت اور عوام دونوں اس کے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. فاروق بنگی صاحب کا ٹیک لے لیں جی. فاروق بنگی صاحب، ایک تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی اور جس کا خدشہ ثقلین امام صاحب نے ظاہر کیا تھا کہ جی بہت بڑی تعداد میں جو ہے اموات ہو سکتی ہیں اگر یہ جنگ بڑھتی ہے. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بتائی اعداد و شمار بتایا کہ جتنی کیجوالٹی ہو سکتی ہے اوور آل جنگ ہوتی ہے اور وہ بھی 1 سال سے زیادہ اگر ہو تو پھر اسٹیمیٹڈ اتنی کیجوالٹی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ خیر کرے، اللہ نہ کرے کہ اتنی زیادہ کیجوالٹی اوور آل ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے جی. دوسرے وزیر اعظم نے جو خط لکھا ہے دیکھیں، ہمارا جو پالیسی اسٹیٹمنٹ آیا تھا بہت بیلنس تھا. ہم نے مذمت بھی کی تھی اس حملے کی اور ساتھ ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا تھا ہم نے. یہ ایک چیز تو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں میاں صاحب، ہمارے اوپر 3 قسم کے مختلف، پاکستان واحد ملک ہے جس پہ 3 قسم کے مختلف اثرات امپیکٹ پڑ رہے ہیں اس جنگ کے. ایک ہمارے ڈپلومیٹک ہے کیونکہ ہم نے ڈپلومیٹکلی بڑا اچھا رول ادا کیا ہے. اگر دیکھیں غزہ کے حوالے سے دیکھیں، ویسے دیکھیں ابھی تک جو گزشتہ 2 سال میں ہم نے ایک رول ادا کیا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ کوئی ہے نہیں سوائے ترکیہ کے کہ ہم ڈپلومیٹکلی کوئی کرے، کیونکہ ہم تو بڑی طاقتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ UN سیکورٹی کونسل میں کچھ اقدامات کرے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. پھر اسٹریٹجیکلی آپ دیکھیں ہم انگیج ہے. اسٹریٹجیکلی ہمارے اوپر بڑا مطلب ہے کہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بلکہ ہمارے اوپر بڑا بوجھ ہے اس وقت. اس کے بہت سخت اثرات آ رہے ہیں اسٹریٹجیکلی، اس لیے کہ افغانستان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف ممالتی جنگ میں ہے اور اس بارڈر کے حوالے سے بھی جب آپ دیکھیں وہاں سے BLA اور جو ہے نا TTP وہ سرگرم ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ خطے کے خاص کر خلیجی ممالک کے ساتھ ان پہ جو حملے ہو رہے ہیں تو خلیجی ممالک کے تعاون کے ساتھ ہمیشہ ہم نے میڈیٹر کے ساتھ مل کر کے کسی کمفرٹیبل زون ہو یا کمفرٹیبل پلیٹ فارم کے تھرو ہی کوئی بھی سفارتکاری کی ہے. تو وہاں سے بھی اور ساتھ اکنامک جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کو آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ جو شاکس ہے اس سے تو ہمارا انرجی کرائسس پیدا ہو گیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو اس وقت کوئٹ ڈپلومیسی کے تحت کام کر رہا ہے. اور اس ڈپلومیسی کی جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا 80% اثرات آنی شروع ہو گئے ہیں اور مزید بھی یہ اس کی جو ہے نا کوئٹ ڈپلومیسی جاری رہے گی. جی حسن مرتضی صاحب، ہوں ذرا سی آپ نے بھی منجی تھلے ڈانگ پھیر کے دیکھ لیے ساڑھے پلے کی ہے. کیا یہ جو ایک تو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اسی طرح موجود ہے، ہم کفایت شعاری کی بات کر رہے ہیں، قوم سے قربانی کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں، مہنگائی کرنے کے حوالے سے جو مشکل فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑی ہم آسانی سے کر لیتے ہیں اور مہنگائی کم کرنے کے لیے جو آسان فیصلے ہوتے ہیں وہ ہم سے نہیں ہو پاتے. تو کیا امپیکٹ آئے گا پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی معاشرت پر جو ہم فیصلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک ہمارے فیصلوں کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے عوامی نمائندگان کے پیٹرل میں کٹوتی کی وہ تو ویسے ہی بڑا سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں جی. ان کی تنخواہیں کاٹ لو، ان کی مراد کاٹ لو، وہ تو بڑی آسانی سے سارے کہہ دیتے ہیں. اچھا نہیں، ویسے ایک سوال یہاں اٹھتا ہے
کیا اراکین پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا ہے کہ آپ کی تنخواہیں کاٹنی ہے ہم نے؟ دیکھیں وہ میرا نہیں خیال کہ اعتماد میں کوئی لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا وہ بیچارے تو ہوتے ہی قربانی دینے کے لیے ہے نا جی, کام بھی سب سے زیادہ وہی کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے تھے حسن مرتضیٰ صاحب, اسی تے سمجھتے تھے صرف عوام قربانی دین دی ہے, یہ مطلب عوامی نمائندے بھی قربانی دین دینے. نہیں, عوام اور عوامی نمائندے دونوں ہی قربانی دیتے ہیں, اور کوئی بھی نہیں دیتا. اچھا تسی دیکھ لو کلیئر کیا ہے. اچھا جی, 2 مہینے پہلے دی گل ہے کہ انہوں نے گڈیاں بھی نویاں دینیاں نے بیوروکریٹس نو, انہوں نے تیل بھی جیڑا ہے انلمیٹڈ کرنا ہے. تو انہوں نے تیل اگر 50% کٹوتی کر دیتی جاوے تو کیڑی قیامت آ گئی ہے, کیڑی وڈا کوئی اتنا انہوں نے قربانی دے دی. انہوں نے 100% کٹوتی ہونی چاہیے. حسن مرتضیٰ صاحب نالے جیوندے رہن پٹواری وہ مینج کر دیں گے, ٹینکیاں فل کروا دیں گے, انہوں نے ضرورت نہیں, بھاویں سارا پٹرول واپس لے لو. میں یہی کہہ رہا نا جی, انہوں نے پٹرول کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح, انہوں نے چاہیے کچھ پلوں دین حکومت نو کہ یار اسی کافی عرصہ اس حکومت دیا برات لیا نے, اگر برا ٹائم ہے تو اسی بھی انہیں قربانی دئیے. لیکن وہ پھر بھی عوام والی دیکھا جا رہا ہے کہ پیٹرول حالانکہ 1 مہینے کا سٹاک پیا ہوا ہے, قیمت بڑھا دیتی ہے. تسی نواں پیٹرول آن دیو تو پھر قیمت بڑھاؤ, تسی تے پرانے بھی قیمت بڑھا دیتی ہے. تو تہاڈے اتحادی نے تسی نہیں کدی انہاں نوں سمجھایا؟ وہ اکلے کل نے جی, انہوں نے سمجھان کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں کو اپنی ایک پروفیشنل ٹیم ہے اور وہ بڑا اچھا سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. ساڈے اسی تے اگر کہیے بھی تو کہندے نے جی کہ تسی اپنے مشورے کول رکھو, اسی بہتر طریقے نال کر بھی سکنے ہیں تے حکومت چلا بھی سکنے ہیں. صحیح. اچھا حسن مرتضیٰ صاحب, چونکہ میں سمجھنا تسی ایک پولیٹیکل ویژن رکھتے ہو اور معاملات دا بہت اچھی طرح ادراک ہے تانوں, کہ پاکستان چ سیاسی عدم استحکام دی وجہ کی, اور ہن تک کیوں اسی جڑا ہے وہ 2 سال ہو چلے نے, اس حکومت 2 سال ہو گئے نے, لیکن استحکام نہیں آ رہا, پولیٹیکلی سٹیبلٹی نہیں آ رہی. یہ کی وجہ ہے, اور کیا اسی کیوں نہیں سیاسی جماعتاں نوں اعتماد چ لے کے اگے بڑھ دے؟ دیکھو اس ملک دے اندر آئے دن اسی نئے تجربے کرنے ہیں جی, اور جیڑا آخری تجربہ ہے انہیں تے ثابت کر دیتا ہے کہ دے مزید تجربیاں کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا جی. ایک اتنا بڑا انتشار کھلوتا ہے جن دے مقابلے لی ساڈی آرمی تسی دیکھ لو, انہوں دے نال کی کچھ نہیں ہو رہا کہ قربانیاں بھی دے رہے دے, حد کے تنقید بھی بنے ہوئے دے. سیاستداناں دا اس ملک نو ایٹمی طاقت بنایا, اس ملک کے اندر موٹر ویز بنائیاں, یونیورسٹیز بنائیاں, اس ملک نو آئین دیتے, اس ملک نو ادارے دیتے, اور آج انہوں نے گالاں پہ رہی ہیں. میں سمجھدا ہاں کہ اس انتشار کو جس وقت تک ہینڈل نہیں کیتا جائے گا اس وقت تک اسی ترقی نہیں کر سکتے, اسی اگے نہیں بڑھ سکتے. اس ملک استحکام نہیں آ سکتا, نہ سیاسی نہ معاشی. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی آپشن ہوئے کسے کول بھی کہ اس انتشار دے ہوندے ہوئے اس ملک دے اندر استحکام آ جائے. صحیح صحیح. جی فاروق بنگئی صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ کفایت شعاری مہم یا یہ اقدامات کافی ہیں یا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جیسے حسن مرتضیٰ صاحب نے فرمایا, اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ بوجھ جو ہے نا ان پہ نہ ڈالا جائے. جو آسان سافٹ ٹارگٹ ہے اس کو تو آپ اچیو کر لیتے ہیں, لیکن دوسری جگہ بھی کافی جگہوں پہ لیکیج ہو رہی ہے. وہ بات تو صحیح ہے, وہ صحیح فرماتے ہیں کہ وہ سمجھ سے بالاتر ہیں, ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چند ہی بندے سمجھاتے ہیں ان کو, لیکن کئی چیزیں ہوتی ہے. دیکھیے اس ملک میں جو ہے نا بجلی کی قیمتوں اور تیل کی قیمتوں کو بڑھانا تو بڑا آسان کام ہے, بلکہ کار ثواب سمجھ کے بڑھا لیتے ہیں. پیسوں میں بڑھاتے ہیں, روپے کم کر لیتے ہیں, پیسوں میں اتنے پیسے کم اور اتنے روپے میں اضافہ کر دیا گیا کہ آلریڈی آپ کے پاس اسٹاک تھا اور ابھی پہنچ بھی گیا ہے, تو بڑھانے کا ضروری فائدہ تھا. کبھی بڑھاتے ہو واپس اور آپ اتنے زیادہ پیسوں کو مطلب ہے ریٹ بڑھا دیتے ہو, ایک بات ہوئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ادارے بند کر لے جی, صحیح جو کچھ ہے یہ نہیں. آپ کو ہمارے اوپر بہت اس کے اثرات آ رہے ہیں اکنامک جی. آپ دیکھیے پہلے تو دنیا پہ اس کے بہت اثرات آ رہے ہیں کیونکہ سویز
क्राइसिस के बाद ये दुनिया में सेकंड मतलब एक वर्ल्ड ऑयल सप्लाई क्राइसिस है इस वक्त जो पैदा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बहुत पड़ रहा है। एक तरफ तो ये है कि हम जंग लड़ रहे हैं वहां पे, वो हमारे अखराजात हो रहे हैं, ये नहीं है हमारे कुर्बानियां भी दे रहे हैं लोग, साथ अखराजात भी हो रहे हैं जंग पे। नहीं, आप स्ट्राइक कर रहे हैं वहां पे, कितने अखराजात आपके हो रहे हैं डिफेंस के हवाले से, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। दूसरी तरफ ये है कि तरक्याती काम कुछ ना कुछ तो करने पड़ते हैं, और साथ साथ फिर ये है कि आवाम पे सारा बोझ आ रहा है। ऑयल को देखिए, ऑयल तो सारे रिलेटेड है, एनर्जी है ना आपके, तो बिजली भी ऑयल पे है, सब कुछ ऑयल पे है, अब तक पूरा मुल्क ही ऑयल पे। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ और भी करना पड़ेगा। अब देखिए सोलर आपके पास एक रास्ता है, आप उस साइड पे चली जाइए, उसमें लोगों को इंसेंटिव दे, क्योंकि लोग सोलर एनर्जी क्राइसिस को खत्म आ जाएगा, कल फिर आ जाएगा। ये जंग ने तो इस तरह चलना है। क्या मतलब है कि आइंदा भी आप फिर इस तरह करेंगे, कीमतें बढ़ाएंगे। आज अगर ये एक छोटा सा झटका लगा और हमने जो है वो सर पे बाजू रख लिए हैं और पूरी कौम को जो है वो कह दिया है कि जी आप 3 दिन 4 दिन काम करें, 3 दिन आराम करें, और तलीमी इदारे हमने बंद कर दिए और सारा कुछ ठप करके रख दिया है, तो अगर कोई बड़ा मसला आ गया तो कल को हम क्या करेंगे। जी हसन मुत्तहर साहब, क्या समझते हैं आपके अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई और भी रास्ता था कि सिर्फ पाकिस्तान को बंद कर देना ही इस मसले का हल था? देखिए नहीं, हम ये कुछ अर्सा पहले ना बात होती रही है कैपेसिटी चार्जेस की। जी, हमें उन खानदानों से जान छुड़ाने की जरूरत है जो चंद खानदान इसकी मईशत को चाट रहे हैं। सही। एक कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे जो पैसा वो बटोर रहे हैं कि 1 यूनिट भी पैदा नहीं करते, लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक वो 100 यूनिट के पैसे ले रहे हैं। सही। तो उनसे जान छुड़वाने की जरूरत थी, उन्हें मिन्नत करने की जरूरत थी कि आपने बहुत बिजनेस कर ली है, इस मुल्क से आपने बहुत कुछ कमा लिया है, खुदारा अब इस अवाम पे और इस मुल्क पे कुछ रहम करें और हमें माफी दें। अगर आपके अपने कारोबारी मकासद हैं तो वो और तरीके से भी हल हो सकते हैं। तो ये हमारे पास रास्ता था, हम अपनी इंपोर्ट्स कम करते, हम अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करते। हम देखिए ईरान ने इस दिन के लिए 40 साल तक मेहनत की है, अपना डिफेंस मजबूत किया है, अपना असला बनाते रहे हैं, अपने आप को वो, उन्हें पता था कि हमारे पे एक दिन बुरा आना है। हमारा तो हर रोज बुरा है, दहशत गर्दी हमारे पीछे है, अफगानिस्तान का बॉर्डर अनसिक्योर है, हमारा हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, हमारे तो हर रोज हम हालत जंग में है। हमें तो ये जो बचत का आज हम सोच रहे हैं कि फलां का तेल बंद कर दो, फलां का 50% खत्म कर दो, स्कूल बंद कर दो, हमें इन चीजों के लिए तो पिछले 75 साल थे हमारे पास। हम तो अगर ये पॉलिसीज उस वक्त बनाते तो शायद आज हम बेहतरी की तरफ होते। आज भी चलो हमने स्टार्ट किया है, अल्लाह ताला बेहतर करे। हुकूमत अगर ये सिर्फ कॉस्मेटिक ना हो या ये सिर्फ कोई सेरेमोनियल सा ना हो, ये अगर आज भी तैयार कर लिया है तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा और अल्लाह मदद करेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया हसन मुत्तहर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जी बंगी साहब, आखिरी 1 मिनट है आपके लिए। आखिरी 1 मिनट है, देखिए मेरे साहब, एक तो यह है कि हम स्ट्रेटेजिकली भी काफी मुश्किलात में से हैं, लेकिन अंदरूनी मुल्क जो है ना, हमें अवाम को रिलीफ देने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए ईरान में जो कुछ हो रहा था, लोग हुकूमत के खिलाफ थी, लेकिन वहां जंग हो गई, सारे इकट्ठे हो गए। तो इस तरह अगर हमारे ऊपर एक क्राइसिस आए, आवाम ठीक है, आवाम भी कुर्बानी देते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े हैं जैसे मुर्तजा साहब ने फरमाया, वो बिल्कुल उन लोगों को भी कुर्बानियां देनी चाहिए। हाँ, बहुत शुक्रिया जनाब हसन मुत्तहर साहब, फारूक बंगी साहब और सकलैन इमाम साहब, आपका गुफ्तगू करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।